आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मगरिब दुनिया पर हुकूमत क्यों और कैसे कर रहा है, इस नाम से हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसकी हम एक एपिसोड जो है वो रिकॉर्ड कर चुके हैं और आप उसे देख भी चुके हैं। आज हम उसकी दूसरी एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और पहला सवाल ये कि सर हमने बात खत्म की थी कॉमन एरा पे, आज वहीं से शुरू करेंगे। कॉमन एरा की खसूसियात क्या थी? थोड़ा सा रिकैपिटुलेट कर लेते हैं ना। उससे पहले मैं एक बात अर्ज कर दूं, हमारे कोई देखने वाले हैं मेहरबान, उन्होंने अपना नाम तो पूरा नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो बार बार सजेस्ट कर रहे हैं कि हम पोस्ट मॉडर्निज्म पे एक जो है वो एपिसोड करें। वो हम ज़रूर करेंगे। हम ये जो हमने शुरू कर रखा है इसको ख़त्म कर लें। जी जी जी। अच्छा, कॉमन एरा जो है ना, ये वो ही ज़माना है जिसके हम 2122 में बैठे हैं, ठीक है। इसी को कुछ लोग ग्रेगरी कैलेंडर भी कहते हैं, ठीक है, या बाद मसीह, आफ्टर द एडवेंट ऑफ क्राइस्ट, राइट। जो रोमन एम्पायर है ये उससे कोई 600 बरस पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी और ये अपनी पीक पे पहुंची है कॉमन एरा से कोई 200 बरस पहले, ठीक है, ठीक है। इसकी जो बुनियादी खसूसियत थी वो तो ये थी कि जो छोटे शहरों वाली हुकूमतें थीं वो बड़ी सल्तनतों में तब्दील हुई। जी, इब्तिदा तो उसकी इजिप्ट, जिसे मिस्र कहते हैं, और सीरियन जो एम्पायर थी, जिसे आजकल हम शाम कहते हैं या सीरिया कहते हैं, वही खिता वो सब वेस्ट ही था, असल में वो वेस्ट ही रहा है, वहाँ से शुरू हुई थी। लेकिन इसकी जो कल्मिनेशन है वो रोमन एम्पायर में हुई और हैन एम्पायर और याओ से पहले याओ एम्पायर चाइना में, राइट। बड़ी हुकूमतें, बड़ी अफवाज, बड़े शहर, फैलती हुई तहजीब, अपनी अपनी जो है वो इंटेलेक्चुअल एलीट। जी, अगर वहाँ प्लेटो था, सोक्रेटिस था, उससे पहले जो एरिस्टोटल था, जी, या सॉरी सोक्रेटिस पहले है, फिर प्लेटो है, फिर एरिस्टोटल है, जी। तो वहाँ भी कन्फ्यूशियस थे 3000 बरस पहले, वो भी एक बड़ी एम्पायर थी, जी, ठीक है। जब रोमन्स ने कार्थेजिनियन रजीम को, एम्पायर को फतेह कर लिया तो एक तरह से मेडिटेरेनियन, जिसे हम उर्दू में बहरा कुल्ज़म कहते हैं, जी, उस पर जो है वो उनका गलबा हो गया। ये जो हम बात करते हैं ना उसकी डिसइंटीग्रेशन की, मुस्लिम जो है ना वो 7th सेंचुरी में एक एम्पायर के तौर पे उभरे हैं। उन्होंने अफ्रीका फतेह किया। मुसलमान कभी सेंट्रल यूरोप या नॉर्थन यूरोप तक नहीं पहुंचे, लेकिन जी जी जो हिस्टोरिकली वेस्ट रहा है उसमें ये मुस्लिम और क्रिश्चियन की तकसीम हो गई, जी। और ये जो बड़ी एम्पायर्स थी ना, इनकी एक कमजोरी थी, जी, और वो ये कि मुसलसल इन पे जो खाना बदोश कबाइल थे, नॉमेड्स, जी, जिप्सीज या गैर मुनज़्ज़म जिंदगी गुजारने वाले लोग, जी, वो मुसलसल उनकी सरहदों पे हमला करते रहते थे। और जो बड़ी सल्तनतें होती हैं उनका अपना एक बोझ बन जाता है। जहाँ भी इनहेरिटेड मौरूसी या हेरिडिटरी हुकूमतें होती हैं, नागुज़ीर तौर पे इनएविटेबली उनकी एफिशिएंसी, जी, कॉम्पिटेंस और जो उनकी सलाहियत है ना उसमें कमी आती है। क्योंकि एक चीज़ जो हमने कमाई नहीं है, हमें वर्षे में मिल गई है, जी, तो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आने वाला जो है वो पिछले जैसा ही बासलाहियत हो। बिल्कुल, ठीक है। तो वो ये इसीलिए जो है वो जो डायनेस्टीज़ होती हैं
ان کو جو انسانوں نے ریجیکٹ کیا ہے تاریخی طور پہ، وہ کیا ہی اس لیے ہے کہ ان میں میرٹ پہ زوال جو آنا ہے میرٹ پہ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں زوال آنا ناگزیر ہوتا ہے. بالکل. تو مسلمز نے اس میں نارتھ افریقہ فتح کیا، اور جھگڑا جو ہے وہ بحیرہ کلزم پہ، میڈیٹرینین پہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تجارتی راستے تھے. جی. کیونکہ ساری جو دنیا کی تجارت تھی یا وہ وینس اور جنیوا میں، یا پھر اوپر ڈمیسکس میں یا قاہروں میں، ایجپٹ میں یہ ہو رہی تھی. تو جو صلیبی جنگیں ہیں 11ویں 12ویں 13ویں صدی کی، وہ بنیادی طور پہ تو میڈیٹرینین کے تجارتی راستوں پہ قبضے کی لڑائی تھی. ایک چیز میں آپ سے اس میں توجہ چاہوں گا کہ وہ جو بھی آپ نے رومن امپائر کی بات کی، اس میں بہت ایک ضروری بات ہے. جی. آپ نے کسی شخص کو اگر گھوڑے پہ سواری کرتے دیکھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے پاؤں ایک چھوٹی سی لوہے کی سٹیرپ میں، رکاب میں رکھتا ہے، پھر رکھ لیتا ہے. یہ رکاب جو ہے نا، یہ وہ انقلابی ایجاد تھی جو پہلی دفعہ 9ویں صدی میں یعنی 832 میں ایک لڑائی میں استعمال کی گئی. اس سے فرق یہ پڑا کہ اس سے پہلے جو گھوڑے پہ سوار لڑنے والا تھا وہ معمولی جھٹکے سے یا ضرب لگنے سے وہ گر جاتا تھا. جب رکاب آ گئی تو بیلنس کرنے کا ایک طریقہ خود کو آ گیا. اب جو ہے نا، یہ جو بھاری ذرا بختر پہن کے، اتنی بھاری کہ اس کو پہن کے انسان چل نہیں پائے، وہ ایک دفعہ جب گھوڑے پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کو گرانا بہت مشکل ہو جاتا تھا. دس بیکیم این سبسٹیٹیوٹ ٹو، جسے ہم اردو میں رتھ کہتے ہیں اور انگریزی میں چیریٹ کہتے ہیں. آپ نے گلیڈیٹر میں اس کو دیکھا ہوگا. جو رکاب ہے نا، اس سے فیوڈل یورپ نے جنم لیا. یہ رکاب جو ہے یہ اتنی بڑی ایجاد تھی کہ اس نے پوری جنگی صورتحال کو بدل کے رکھ دیا. بالکل. جو حملے منگول اس پہ بغداد پہ کر رہے تھے افریقہ میں، یعنی کہ وہی وہ چین پہ بھی کر رہے تھے. چین بھی اس سے جو ہے وہ ڈیوسٹیٹ ہوا، اور عرب دنیا کا بھی جو ہے وہ زوال اس سے ہوا ہے. لیکن منگول کبھی سینٹرل اور ناردرن یورپ تک نہیں پہنچے. ٹھیک ہے. اور ان کے حملوں سے متاثر ہو کے جو علوم جنہیں اصل میں جنہیں ہم مسلم اسکالر کہتے ہیں، انہوں نے جنریٹ نہیں کیا اس علم کو، انہوں نے تراجم کیے اور پریزرو کیا. وہ جو ان کی پریزروڈ علم تھا نا، وہ 12ویں اور 13ویں صدی میں یورپ میں پہنچنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک بالکل نئی دنیا نے جنم لیا، وہ ہے اگلا مرحلہ. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ اس سارے سیناریو میں جو مسلم اور مسیحی تقسیم ہوئی، اس نے عالمی تاریخ پہ کیا اثر ڈالا؟ دیکھیے، جو مسلم اور مسیحی تقسیم ہے نا، وہ بنیادی طور پہ ویسٹ کی تقسیم نہیں تھی. چونکہ مسلم بھی کبھی اس طرح سے جو ہے وہ چائنا تک نہیں پہنچ سکے، نہ وہ سینٹرل اور ناردرن یورپ تک پہنچے. میں نے عرض کی کہ وہ بنیادی جھگڑا جو ہے وہ میڈیٹرینین کے تجارتی راستوں کا تھا ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس رومن امپائر کو مسلمانوں نے فتح کیا وہ آلریڈی زوال پذیر تھی. وہ تو کامن ایرا، یعنی کوئی 200 برس قبل مسیح میں اپنی پیک پہ پہنچ گئی تھی، اور اس کی ڈس انٹیگریشن ہو رہی تھی، اور وہ چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں بٹ رہی تھی، اور مسلسل جنگوں سے گزر رہی تھی. کیونکہ جو بھی ایک لفظ جو ہم بولتے ہیں نا، ہیجمون، جو آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں سپر پاور، تو رومن سپر پاور تو تھے، لیکن اس کو انہوں نے ریٹین کیسے کرنا تھا. جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی تھی، جیسے میں نے ایک آدھ اشارہ بھی دیا، ہارپون، تیر، ٹھیک ہے، ایکسپلوسو، فیوسیلیٹ، بارود کا استعمال، ہارپون کا استعمال، ہارپون کے ساتھ آتش گیر یعنی آگ لگانے والا مٹیریل، ٹھیک ہے، اور کٹاپلٹ
منجنیق جسے کہتے ہیں، جو جلتے ہوئے بڑے سے پتھر کو بہت دور پھینک دیتے ہیں. I have seen it in the movies. رائٹ. یہ بظاہر بہت معمولی چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے انسانی تاریخ پہ گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. یہ ایسا زیادہ کوئی مذہبی جھگڑا نہیں تھا، وہ تمام جنگوں کے پیچھے معیشت ہی ہوتی ہے، تب بھی اور اب بھی، تب بھی اور آج بھی. جی. اچھا، مارکو پولو نے جس چینی تہذیب کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں، اس کا عروج کیسا تھا اور اس کا زوال پھر کیسے ہوا؟ بالکل، آپ کا بہت اچھا سوال ہے. یہ جو چینی امپائر تھی، جی، یہ پہلا جو ہزاریہ ہے نا، پہلا ملینیم جسے کہتے ہیں، اس کے بڑے لمبے عرصے تک جو ہے وہ بہت عروج پہ رہی. جب مارکو پولو نے چین کا دورہ کیا، چین کا ٹور کیا، چین کی سیاحت کی، تو اس نے جو کچھ اس نے وہاں دیکھا، جس طرح کی جمی ہوئی تہذیب اس نے دیکھی، جس طرح کے شہر اس نے دیکھے، جن کی یعنی چائنا کی آبادی پہلے ہزاریے کے اختتام پہ، یعنی 10ویں صدی کے اختتام پہ 10 کروڑ کو پہنچ چکی تھی. 10 کروڑ بہت بڑی آبادی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے کسان ایسی زراعت جانتے تھے، صنعت و حرفت اس جگہ پہ تھی جہاں پہ اتنی بڑی آبادی کو فیڈ کیا جا سکے، اس کی جو ہے وہ اس کی حفاظت کی جا سکے. اس میں ہم دیوار چین کی تعمیر ذات خود ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے جو ہے وہ سلطنت اپنے روپ پہ تھی. بائی دا ٹائم مارکو پولو نے اسے ڈاکومنٹ کیا، اس کو لکھا، تو وہ ہند تہذیب جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ انہیں اسباب وہی تھے کہ بوجھ بن جاتا ہے ایک بڑی امپائر کا، اپنا بیگیج بن جاتا ہے، اور اس کی جو اپنی بیوروکریٹک اپریٹس ہوتا ہے وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتا ہے، اور جو باہر سے اس پہ حملے ہو رہے ہوتے ہیں اس کو مسلسل ویکن کر رہے ہوتے ہیں. سو بائی دا ٹائم مارکو پولو نے اپنی سیاحت کی روداد لکھی، کرونیکل لکھی، تو ہین امپائر واز آلریڈی ڈس انٹیگریٹنگ اینڈ وی ور اینٹرنگ دا ایرا جسے ہم آج کی دنیا کا نقطۂ آغاز کہتے ہیں، یعنی اسپین سے اور نارتھ افریقہ سے جو علوم تھے وہی عراق، شام، مصر سے ساؤتھ آف یورپ تک پہنچ رہے تھے، جو رنیسانس کا آغاز ہے. وہ علوم جو ٹھیک 1000 برس پہلے رومن امپائر نے اور گریک امپائر نے پیدا کیے تھے، جنریٹ کیے تھے، انہیں پریزرو کیا تھا مسلم امپائر کہہ لیجئے، جو حکومتیں کہہ لیجئے، وہ اتنے بڑے ایریے پہ اور اتنی بڑی اسٹرینتھ میں کبھی بھی نہیں آ پائے. نہ وہ کبھی چین بن پائے، نہ کبھی وہ رومن امپائر کے نقطۂ عروج تک پہنچ پائے. لیکن ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ مغرب کو یہ جو کرسچن مسلم کانفلکٹ بنا ہے، جسے میں نے عرض کی کہ وہ جو بنیادی طور پہ میڈیٹرینین کے تجارتی راستوں کی لڑائی تھی جو 300 برس جو ہوتی رہی ہے، اس نے نقصان پہنچایا. بٹ جیوگرافی فن، یہاں پہ آج کی قصہ ختم کریں گے. جیوگرافی کیسے ون کی، پہلے بھی بار بار جیوگرافی کا ذکر کرتے ہیں. جیوگرافی جو ہے وہ بہت ناقابل تنسیخ حقیقت ہوتی ہے. 1492 میں 1492 جب کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تو تھیوریٹیکلی نیول فورس، بحری قوت، مغرب کی اور چین کی ایسی تھی کہ دونوں کی جو ویسلز تھیں یا جہاز تھے وہ امریکہ تک پہنچ سکتے تھے. لیکن یورپ سے امریکہ کا فاصلہ، انہیں بیچ میں اٹلانٹک پڑتا ہے. اٹلانٹک جو ہے وہ 3000 میل کا فاصلہ ہے، جبکہ چین اور امریکہ کے بیچ میں بحر الکاہل یعنی پیسیفک پڑتا ہے، which is double the mileage. 6000 کلومیٹر کا فاصلہ پڑتا ہے، سوری 6000 مائلز کا، کلومیٹر کا بھی نہیں، مائلز کا، تو ڈبل تھا. تو چائنیز جو ہے
وہ امریکہ دریافت نہیں کر سکے اور یورپ نے امریکہ دریافت کر لیا، اور امریکہ کی زمین اور وسائل نے نئے یورپ کو فیڈ کیا ہے۔ جی تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں۔